बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। सब खूबी सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है कि जिसके लिए हैं आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, यानी हर शय का मालिक के हकीकी वही है, और उसी की तारीफ़ है आखिरत में भी। व हुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला है, बाखबर है। यालमु मा यलिजु फिल अर्द, वो जानता है जो कुछ ज़मीन में घुसता है। अब ज़मीन में बहुत कुछ घुसता है, पानी भी जाता है, कीड़े भी जाते हैं, जो मर जाता है उसको भी ज़मीन में अंदर जो है कब्र में डाला जाता है, बीज भी ज़मीन के अंदर ही बोया जाता है। तो जो कुछ भी ज़मीन के अंदर जाता है उसको वो जानता है। वमा यखरुजु मिनहा, जो इससे निकलता है, जो कोई कोंपल निकली है, कोई सब्ज़ा फूटा है, या कोई ये कि उसके अंदर से कोई हशरातुल अर्ज़ किसी सुराख से बरामद हुआ है, सब वो जानता है। वमा यंज़िलु मिनस समा, और जो आसमान से उतरता है, बारिश उतरे, फरिश्ते उतरें, या वो जो जिन्नात कोई सुनगुन लेके उतरते हैं उनसे भी वो वाकिफ़ हैं। वमा यारुजु फ़ीहा, जो आसमान की तरफ चढ़ता है, सबसे वाकिफ़ है। वहुवर रहीमुल गफ़ूर, और वो बहुत ही रहम करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और काफिर लोगों ने ये कहा, ला तातीना अस्सा, हम पर कोई क़यामत नहीं आएगी। ये वैसे ही बातें हैं, डरावे हैं जो दिए जा रहे हैं, क़यामत नहीं होनी। कुल, फरमा दीजिए, बला, क्यों नहीं, व रब्बी, मुझे मेरे रब की कसम है, लतातियन्नकुम, वो लाज़मन तुम पर आएगी। आलिमुल गैब, मुझे उस रब की कसम है जो गैब जानता है, जिससे ला याज़बु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, जिससे पोशीदा नहीं है आसमानों और ज़मीन का कोई ज़र्रा भी, वला असग़रु मिन ज़ालिक, और ज़र्रे से कोई छोटी शय भी, वला अकबरा, न उससे कोई बड़ी शय, इल्ला फ़ी किताबि मुबीन, मगर सब अल्लाह के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। यानी ये कि छोटी शय ज़र्रा, उस वक़्त तक ज़र्रे से लोग वाकिफ़ थे ना, बाद में खुर्दबीन बनी तो पता चला ज़र्रे से छोटी चीज़ें भी हैं, और दूरबीन बनी तो बहुत सारी चीज़ें नंगी आँख से नहीं नज़र आ रही थी तो दूरबीन से नज़र आना शुरू हुई। ये सब जो तुम पहले नहीं जानते थे, बाद में तुम्हें आलात ईजाद करके मालूम हुआ, गोया ये सब अल्लाह के रिकॉर्ड में मौजूद है। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और क़यामत इसलिए होगी ताकि अल्लाह ताला बदला दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल के, वफ़ादार जो हैं, वफ़ादारों को उनकी वफ़ादारी का सिला दे। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बख्शिश भी है और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ भी है। वल्लज़ीना सआऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, और जिन लोगों ने कोशिश की, भाग दौड़ की, ज़ोर लगाया कि वो हमारी आयात को नाकाम कर दें, यानी उसको गलत मानी दे दें, या उसके मुकाबले काउंटर कोई जो है ना वो नैरेटिव ले आएँ। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज़्क़िन अलीम, उनके लिए है अज़ाब बहुत दर्दनाक, बड़ा बला है उनके लिए, बड़ा अज़ाब है। व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और ताकि देख लें वो लोग कि जिन्हें समझ दी गई है, इल्म वाले, रासिखून फिल इल्म, जो समझदार हैं वो देख लें। अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि जो चीज़ आप पर आपके रब की तरफ से उतारी गई है, हुवल हक, वही ठीक है। यानी जब तक क़यामत नहीं होगी हकीकी मानू में, यानी इल्मुल यकीन तो उन्हें था कि ये बात जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये ठीक है, ईमान लाए हैं। आमन रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, ईमान लाए हैं। लेकिन ये इल्मुल यकीन है ना, नबी ने बताया, हमने मान लिया। वो ऐनुल यकीन हासिल कर लें, आँख से देख लें जो कुछ कुरान में आया हुआ है। व यहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और ये किताब रहनुमाई करती है अल अज़ीज़ जो ज़बरदस्त है, और अल हमीद जिसकी तारीफ़ हुई है, उसके रस्ते की तरफ। वक़ाल लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन, और काफिर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए ये बात कही कि क्या हम तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता न दें, युनब्बिउकुम, जो तुम्हें ये बताएगा, इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन, जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, हर तरह का टुकड़े होना, यानी बिल्कुल बिखर जाओगे, मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाओगे। असल में ये तसव्वुर यही है ना, जब बंदा मरता है उसके कुछ अरसे बाद जो जिस्म में फट जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोश्त सारा मिट्टी में से बदल जाए, क्या रहता है बाकी, कुछ भी नहीं रहता बाकी। तो जब इस तरह तुम टुकड़े टुकड़े हो चुके होगे, तो वो शख्स ये कहता है, इन्नकुम लफ़ी खल्किन जदीद, तुम एक जदीद, तुम्हारी तख्लीक हो जाएगी, फिर बन जाओगे। यानी उनके लिए ये एक मजाक की बात है। अफ्तरा अल्लाह कज़िबा, फिर सीरियस होके कहते हैं वो अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, घड़ रहा है बात अल्लाह पे झूठी। अम बिही जिन्ना, या उसको कोई सौदा समा गया है, कोई जो है ना कोई जिन आ गया है उसके ऊपर। बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति फिल अज़ाब, असल बात क्या है, जो लोग अल्लाह पर ईमान, जो आखिरत को नहीं मानते जो लोग, वो अज़ाब में जाएंगे। वो कहते हैं दोबारा कैसे बनेगा, वो अज़ाब में पड़े होंगे दोज़ख में, व ज़लालिल बईद, और वो दूर की गुमराही में जा पड़े हैं।
افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی یہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، یہ جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو ان کی حالت اس کو نہیں دیکھتے، من السماء والارض، اور جو کچھ ان کے سامنے، آگے اور پیچھے آسمان اور زمین میں سے ہے، ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ان کو ابھی زمین کے اندر دھسا دیں، دین اینڈ دیر، او نسکت علیہم کسفا من السماء، یا یہ کہ ان کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک یہ جو سارا کچھ ان کے آگے یہ تخلیق ہم نے کی ہے، اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے کہ جو انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، متوجہ ہونے والا ہو، جس کے اندر وہ مادہ ہو حقیقت تک پہنچنے کا، اس کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہماری طرف سے داؤد کو بھی بڑا فضل حاصل ہوا، وہ بھی ایک ایسے عبد منیب، جب بات آئی نا تو داؤد بھی ایک عبد منیب تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، تو اللہ نے اس پر بڑا فضل کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ خوش آواز ہو کر تم بھی ترانے الاپو انہی کے ساتھ، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ اب لوہے کو نرم موجزانہ طور پر کر دیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جدھر چاہیں اسے موڑ لیں اور جو شے بنانا چاہیں آرام سے بنا لیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سلیقہ کوئی، جیسے اب صنعتیں لگ گئی ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں، تو اس طرح کا کوئی انہوں نے بھٹی لگا لی تھی، بہرحال یہ کہ وہ لوہے سے کام لیتے تھے، اس نرم تھا ان کے ہاتھ میں۔ نعم السابغات، کہ اس سے یعنی لوہے سے بناؤ زرہیں کشادہ جو وہ جنگ کے وقت پہنتے تھے۔ وقدر فی السرد، اور کڑیوں کو جوڑو ایک صحیح اندازے کے مطابق۔ اب ظاہر ہے جیسے درزی سیتا ہے کپڑے، تو اسی طرح ایک اندازے کے مطابق آپ نے ذرہ بنانی ہے، تو وہ کڑیاں جو ہے نا صحیح، کہیں بڑی کڑی ہوگی کہیں چھوٹی کڑی ہوگی، تو ان کو صحیح اندازے کے مطابق بناؤ۔ یہاں اندازے کا مطلب تکا نہیں ہے، اندازے کا مطلب یہاں پہ ایک پرفیکٹ جو ہے نا آپ نے وہ جو اس کا ایک حساب رکھا ہے وہ ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَیمان، یہ تو ہوا جو فضل ہمارا ہوا داؤد پر، جو سلیمان پر ہوا وہ کیا ہے؟ وَلِسُلَیمان الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ایک ہوا جو ہے مسخر کر دی تھی، جس کا صبح کا جو اڑان ہوتی تھی وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی، اور شام کی جو اڑان ہوتی تھی وہ بھی مہینے کے برابر ہوتی تھی، یعنی ان کا ایک ہوائی بیڑا تھا اس زمانے کا، آپ کہہ لیں جہاز، ہوائی جہاز، اور جس پہ عام طور پر جو سفر جو ہوتا ہو 1 مہینے میں وہ آدھے دن میں کر لیتے تھے۔ صبح کا مطلب یعنی 12 بجے سے پہلے، اور شام کا مطلب سورج ڈھلنے سے شام تک، اس ٹائم میں، اتنے ٹائم میں وہ 1 مہینے کئی منزل طے کر لیا کرتے تھے اپنے اس زمانے کے ہوائی بیڑے کے اوپر۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے ایک چشمہ چلا دیا تھا تانبے کا۔ اب اس سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کارخانہ لگا لیا ہو جس میں تانبا پگھلایا جاتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہو جس میں آتش فشاں ہو اور اس سے پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ کسی چشمے کی صورت میں ابلتا ہو۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور یہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ اور بھی ٹیکنالوجی ہم نے انہیں دی ہوئی تھی۔ آج کل ایک مذاق اڑتا ہے نا، ہمارے ایک سائنسدان گزرے ہیں اپنے، نہیں ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں کتاب لکھی تھی کہ ہمیں جنوں سے بھی جو ہے نا کام لینا چاہیے، یہ بھی انرجی کی بہت بڑی جو ہے نا سورس ہیں۔ تو اس پہ جو ہے پھر جو ہمارے جو ذرا تھوڑے آزاد خیال لوگ ہیں وہ ابھی تک ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان جو ہے نا وہ جنات سے انرجی حاصل کرنے کے چکروں ہی میں رہے ہیں آج تک۔ تو بہرحال قرآن مجید میں تو یہ بات ہے، کس کس کا مذاق اڑائیں گے بھائی آپ؟ تو ہم نے ان کے جو وہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے ہمارے، جو ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی انہوں نے تابع نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، ان جنوں میں سے کوئی اگر ٹیڑھ کرے پھرے، جو حکم دیں سلیمان اس کی خلاف ورزی کرے، عن امرنا، ہمارے حکم سے ہٹے، نُذِقْهُ، ہم اسے چکھائیں، من عذاب السعیر، جلنے کا عذاب۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی اس طرح جن کسی کے ساتھ لگا دے تو علیحدہ بات ہے، باقی جن کوئی گڑبڑ کر دے تو بندہ اسے کیسے قابو کرے گا؟ وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ نے میں نے جن قابو کیا ہوا ہے، وہ جن آپ کو قابو کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے کدھر اسے؟ تو اس لیے یہ جنوں کے پیچھے پڑنا کہ میں قابو کر لوں، قابو شابو آپ نہیں کر سکتے، وہ قابو کر لیتے ہیں اکثر۔ وہی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، وہ قابو کر لیتے ہیں، انہیں پھر یاد بھی نہیں رہتی، تو اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے اور بہت ساری چیزیں کر دیں، لوہا نرم کر دیا، چشمہ اس کا بہا دیا، ایسے ہی جن بھی اللہ نے قابو کر کے دے دیے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، وہ جو جنات تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ اور وہ کیا مشقت کرتے تھے؟ بناتے تھے ان کے لیے محاریب، کلے۔ اب یہ نوٹ کریں، ایک سوال ہے، عجوبے ہیں نا دنیا میں، خاص طور پہ یہ جو ہے اپنا جو مصر کے جو وہ اہرام مصر ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے پتھر کس نے اوپر چڑھائے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کرین شرین ابھی نہیں بنے تھے اور یہ ہمارے انسان کے ہاتھ میں یہ مشینری نہیں آئی تھی، تو بہرحال اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی نے بنائی ہے تو اس میں جنات سے لوگ کام لیتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کا کام لینا تو قرآن سے ثابت ہے، بڑے بڑے قلعے بنانے میں وہ جنات کام کرتے تھے۔ وہ تماثیل، اور بہت بڑی بڑی تصاویر بناتے تھے۔ یہ تصاویر وہ نہیں ہے جسے آج ہم تصویر کرتے ہیں، کلک والی تصویر نہیں ہے، یہ جو پتھر تراش کے تصویر بنائی جاتی ہے، یہ اس تصویر کا ذکر ہے۔ آج ہمارے ہاں تو اب وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جنات کے ذریعے سے یہ بنائی جاتی تھی، جائز تھیں۔ وہ جفانین، اور وہ بناتے تھے ان تھال، وہ کھانے کی جو ایک تھالی ہوتی ہے، تھال بڑا ہوتا ہے، تھال بناتے تھے کل جواب، جیسے تالاب ہوں، اتنے بڑے بڑے تالاب، یعنی وہ بناتے تھال۔ وہ قدورین، اور وہ دیگیں راسیاتن، جو چولوں پر ہی چڑھی رہتی تھی، اتارنے کی نوبت نہیں، اتنی بڑی دیگیں ہوتی، پورے لشکروں کا جو ہے نا اس میں کھانا پکتا تھا۔ یہ ہم نے انعامات اور احسانات کیے تھے ان کے اوپر۔ اے ملو اعلی داؤد، اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو شکرن، احسان مان کر۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، زیادہ تر کو تو اگر اس طرح کی چیز ملے تو وہ اپنے وہ جو ہے نا اس سے ظرف ان کا اتنا ہوتا نہیں، تو وہ اپنی چمڑی سے باہر ابل پڑتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر موت کا، ما دلہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی، اس وقت بھی وہ کوئی کام کرا رہے تھے۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ جو مسجد سلیمان ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ما دلہم علی موتہ، ان جنات کو خبر نہیں دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات پانے کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی وہ جو گھن ہوتا ہے، جو لاٹھی یعنی دیمک، وہ ان کی لاٹھی جو ٹیک لگا کے کھڑے تھے وہ کھا گئی، اور جب وہ کھا گئی تو اس کے بعد وہ ٹوٹی اور وہ گرے۔ اب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وفات پا گئے۔ تاکل من ساعتہ، وہ دیمک کھا گئی ان کی عصا کو۔ فلما خرّ، جب حضرت سلیمان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ گری، تبینت الجن، اب جنوں پر یہ بات کھلی، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ وہ اتنے تکلیف دہ مشقت میں نہ پڑے رہتے اتنا عرصہ، وہ پہلے ہی بھاگ جاتے، لیکن یہ کہ وہ جس کام پہ لگایا تھا وہ لگے رہے۔ لقد کان لسبعین، میرا خیال ہے اس کو آگے بعد میں کر لیں، چلیں یہ رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، بے شک قوم سبا کی جو رہائش تھی یا جو ان کی بستی تھی اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ جنتان یمین و شمال، اس کے دانی طرف بھی باغ ہیں اور اور بائیں طرف بھی باغ ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اصل میں آبپاشی کا انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، سد معارب کہتے ہیں، ڈیم تعمیر کیا تھا۔ یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر پہلے بھی آیا، وہ جو ملکہ سبا جو ہے وہ مسلمان ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اندازاً تقریباً اس کے 200 سال کے بعد یہ ڈیم بنا، ملکہ سبا کے دور میں نہیں، اس کے بعد بنا، یہ سن 800 قبل مسیح میں ڈیم بنا۔ اس سے انہوں نے پورے یمن میں آبپاشی کا ایک نظام، نہریں نکالیں، اور سرسبز و شاداب، یعنی وہ سارا علاقہ تھا، خوشحال قوم تھی۔ پرانی تاریخ میں ان کی خوشحالی کے قصے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے درخت ایسے لگائے ہوئے تھے جو پورے علاقے میں خوشبو بکھیرتے تھے، یعنی وہ عطر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، درخت ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسی قوم تھی۔ اور آپ سوچیں جنہیں اس زمانے میں ڈیم بنانے کا خیال آیا، تو بلدۃ طیبۃ، یہ بہت ہی ایک اچھا شہر تھا، پاکیزہ، و رب غفور، اور بخشنے والا رب تھا، چھوٹے موٹے گناہ جو ہے نا اللہ معاف کرتا رہتا۔ فاعرضوا،
تو انہوں نے اللہ کے حکموں سے اعراض کیا. وہ جو سلیمان علیہ السلام جو نصیحتیں کر گئے تھے وہ اس سے نکل بھاگے. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ارم کا جو سیلاب تھا وہ ان پر چھوڑ دیا، بند ٹوٹ گیا. یہ 451 عیسوی میں ٹوٹا ہے، یعنی کیا تقریباً کوئی 1200 سالوں کے بعد وہ ٹوٹ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور ہم نے بدل کے ان 2 باغوں کی جگہ انہیں 2 اور باغ دے دیے. لیکن یہ جو نئے باغ ہم نے دیے تھے یہ کیا تھے؟ ذواتئی اکل خمط، اس کے اندر جو میوہ ہوتا تھا کڑوا کسیلا، کھانے کے قابل نہیں. وَأَصْلٍ، اور یہ کہ کچھ جھاؤ وہاں پہ اگتا تھا. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے سے بیر، جنگلی سے بیر اس میں لگ جاتے تھے. یہ اب ان کی کل کائنات تھی. باقی وہ جو اچھے دن تھے وہ چلے گئے، اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی نعمتیں اس بستی سے چھن گئی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے تو یہ بدلہ نہ ملتا، ناقدری کی تو یہ بدلہ ملا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہی بدلہ ہم ہر ناشکرے کو دیتے ہیں. یہ صرف قوم سبا کے لیے نہیں ہے، جو بستی بھی اللہ کی ناشکری کرے گی اسے یہی بدلہ ملے گا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ ایک اور انعام ہے جس کا ذکر کیا گیا. اور ہم نے رکھی تھیں اس بستی اور اس بستی کے درمیان جس پر ہم نے برکتیں دی ہیں، ان لوگوں کے اور اس کے درمیان ہم نے رکھی تھیں قرن ظاہرتاً، بہت سی ایسی بستیاں جو شاہراہ کے اوپر واقع تھیں. وقدرنا فیہا السیر، اور ان کے درمیان منزل کا ایک اندازہ رکھا تھا. اب یہ بات ذرا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا یا کسی اونٹ پر آپ سوار ہوئے ہیں، چلے ہیں، گھوڑے کو ایک وقت کے بعد پیاس لگے گی یا اونٹ کو ایک وقت کے بعد پانی کی ضرورت ہوگی، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو کہیں رکنا چاہیے. تو جہاں رکنا چاہیے ایک مناسب فاصلے کے بعد بستیاں تھیں، وہاں سرائے ہے، بیٹھیں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، آگے جائیں. اور اس طرح مناسب فاصلوں کے اوپر بستیاں موجود تھیں. حفاظت کا بھی پورا سامان موجود تھا، کوئی خطرہ بھی نہیں. سیرو فیہا لیالیہ، چاہو تو راتوں کو سفر کرو، وایامن، یا دن کو سفر کرو، آمنین، پورے سکون کے ساتھ. کوئی نہ لٹنے کا خطرہ، نہ چوری چکاری کا ڈر، نہ بھوکے پیاسے مرنے کا اندیشہ. ایک شاہراہ ہے، یہ وہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے نا ساری، جس کا آج جھگڑا ہے. تو اس وقت اس کے لیے اللہ نے ایک امن کی صورت پیدا کی تھی. یمن سے سودا اٹھاؤ، جا کے شام بیچو، اور شام سے اٹھاؤ اور آ کے یمن بیچو. یہ 2 بڑی منڈیاں ہیں. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ اتنے ان کی پر مستی چڑھی، انہوں نے کہا ہمارے رب، یہ جو ہمارا سفر ہے نا اس کے اندر تو دوری پیدا کر دے، دراز کر دے. مطلب یہ کیا کوئی اس میں ایڈونچر ہی نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت مطلب جینے کے لیے کچھ سٹرگل کرنی پڑے تو پھر زندگی کا لطف آتا ہے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں بس قصے کہانیاں بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ہم نے انہیں چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح کا ٹکڑے کرنا. اب یہ اصل میں ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بکھیر دیا. یہ جو اوس و خزرج کے جو قبائل تھے یہ وہیں سے آئے، یعنی یہ قوم سبا سے ان کا تعلق تھا، تو یہ وہ جگہ چھوڑ کے آ کے یہاں آباد ہو گئے تھے. بلکہ یہ کہ بعض اور عرب قبائل بھی جو ہیں یہ ادھر ہی سے آ کے ادھر آباد ہوئے تھے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنی وہ بات سچ کر دکھائی جو اس نے خیال قائم کیا تھا انسانوں کے بارے میں کہ میں ان کو نتھ ڈال دوں گا. اس نے سچ مجھ ان سب کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَاتَّبَعُوهُ، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ان میں سے ایمان والوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس شیطان کو ان کے اوپر کوئی زور نہ تھا، کوئی ان کا قابو غلبہ نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، لیکن یہ کہ یہ ہم نے تھوڑا سا اسے موقع دیا تھا کہ وہ اپنا کھیل کھیل لے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے. دنیا تو ساری اس طرف چلی گئی تھی، تو ہم اس میں سے چھانٹ کر آخرت والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ممن ہوا منہا فی شک، اس میں سے علیحدہ کر کے چھانٹنا چاہتے تھے جسے آخرت کے بارے میں شک ہے. اب ایک ہوتا ہے آخرت کا منکر، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک وہ ہوتا ہے آخرت کو مانتا ہے، مگر دھندلا سا مانتا ہے. وما نحن بمستيقنين، ایک یقین کی کیفیت نہیں ہوتی ہے آخرت، وہ دور کہیں افق پر پار ادھر کہیں جیسے کوئی دھندلی شے نظر آتی ہے، ایسے ہی آخرت بھی اسے دھندلی دھندلی نظر آتی ہے. اس آدمی کے سامنے جب کوئی امتحان آتا ہے دنیا یا آخرت، تو یہ آخرت کی طرف نہیں جا سکتا، یہ دنیا کی طرف جاتا ہے.
ایک تو منکر ہے اس کا کیا امتحان لینا، وہ تو چھانٹا گیا، لیکن جو دعوے دار ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، امتحان تو ان کا لینا تھا۔ اور ان میں سے وہ جو آخرت کو دھندلا دھندلا مانتے ہیں اور جو یقین کے ساتھ مانتے ہیں ان کی چھانٹی کرنی تھی۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور آپ کا رب ہر شے کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا کوئی خیال ہے، کوئی زعم ہے کہ وہ بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں، ان کو پکارو، بلاؤ انہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک، وہ اختیار نہیں رکھتے آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ بھر، اور نہ ہی ان میں کوئی پارٹنرشپ ہے، یعنی ان کی کوئی ملکیت ہے ان کے اندر۔ مالک ایک ہی اللہ ہے، نہ ملکیت میں کوئی ان کا تصرف ہے اور نہ ہی کوئی ان کے اختیار میں کوئی تصرف ہے۔ وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کے مددگاروں میں سے ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تم نے خواہ مخواہ اپنا ایک جو ہے نا ذہن ہے، اپنے ذہن سے یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ یعنی مذہب کی تاریخ میں یہ بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے کہ لوگوں نے خدا کا تصور لیا تو پیغمبروں سے، لیکن اس کے بعد اسے ڈھال لیا اپنے تصور میں۔ یہ جو ایک اعتراض آتا ہے نا ان لوگوں سے جو مذہب کو نہیں تسلیم کرتے، جنہیں ہم دہریے کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں لوگوں نے خدا اپنے تصور کے مطابق بنا لیا، تو قرآن مجید یہی بات تو سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ خدا جو فی الواقع ہے، جس کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس سے تو یہ واقف ہی نہیں ہے، اس کا تو تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے تو جو مشرکین کے معبودان تھے تو ہم نے وہی الہ کی تعبیر کر لی، وہی رب کی تعبیر کر لی، اور اس کے مطابق بس پرستش اور کچھ جو ہے نا وہ عبودیت کے طور طریقوں پہ قناعت کر لیا۔ اگر اس الہ کا مطلب، اس رب کا مطلب وہ لیں جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، پھر کسی دوسرے کی بادشاہی کو قبول ہی نہیں کر سکتے، کسی اور کو مقنن مان ہی نہیں سکتے، تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی وہ کسی سفارش کا اختیار رکھتے، خاص طور پہ جو ان کا فرشتوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، وہ کوئی کام نہیں آتا، ان کی سفارش بھی نفع نہیں دیتی۔ عندہ، اس کے ہاں، الا لمن اذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ خود کسی کو اجازت دے دے کہ تم لیکن یہ کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، اجازت اسی کو ملے گی جو درست بات کرتا ہو۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اپنے تدبیر فرماتے ہیں، کوئی آرڈرز دیتے ہیں فرشتوں کو، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تحمل نہیں کر سکتے اللہ کے خطاب کا۔ تو جب ان پر سے وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا۔ یعنی عام درجے کا فرشتہ اللہ کی بات کو سن نہیں سکتا اس خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مقرب فرشتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام ہیں یا اس طرح کے بڑے فرشتوں سے وہ پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا ہے، قالوا الحق، تو انہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے، یعنی تم نے اسے بہت چھوٹا بنا دیا ہے، یہ بیٹیاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تو ہم اور یا تم، لعلی ہدن، بے شک ایک ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی ہم دو مختلف، ظاہر ہے ہم ایک سمت میں چل رہے ہیں تو دوسری، ہم اگر مغرب کے مسافر ہیں تو مشرق کے، تو ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یا تم یا ہم، یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اے نبی ان سے کہو اگر ہمارے جو جرائم ہیں ان کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے، اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل تم نہیں ہوگے ہمارے جرائم پر۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہ ہم پوچھے جائیں گے جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، فرما دیجئے کہ ہمارے رب ہمارے درمیان ہمیں جمع فرما دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ،
پھر ہمارے مابین انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، یہ وہ فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ قصہ چکا دینے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اے نبی ان سے کہو کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر کے جوڑے ہیں، ملحق کیے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو تم نے ملحق کیا ہے اپنے شریکوں کو، کل کوئی ہے تو دکھاؤ مجھے، کہاں ہیں؟ کلا، کوئی بھی نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور نذیر اور خبردار کر، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، آج مسلمان بھی نہیں جانتے۔ اس آیت کو جو ہے لہک لہک کر پڑھیں گے، سیرت کے جلسوں میں سنائیں گے، لیکن اس کے تقاضے کو نہیں سمجھیں گے۔ بشیر بنا کے بھیجا ہے تو آج وہ جو نیکوں کو بشارت کون دے گا، اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تو آج کے گمراہوں کو خبردار کون کرے گا؟ یہ ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مانا کہ سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، تو جن تک حضور کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری حضور اپنے ماننے والوں کے اوپر لگا کے گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو گواہ بن گیا ہے اب اس کے ذمے ہیں کہ جس تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا اس تک پہنچائے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ آیت اور جو ہم پڑھائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ذمے تھا یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا جو اللہ نے ان پر اتارا ہے، اور آپ اپنی اس ذمہ داری کو اپنی زندگی میں ادا کر جزیرۃ العرب کی حد تک ادا کرنے کے بعد باقی دنیا تک پہنچانے کا کام اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک طرف تو وہ اجتماعی طور پر پہنچانا ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی تک معاملات کیے گئے کہ بھئی جو اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی ہے اس سے نکاح کر کے بھی دکھائیں دنیا کو، اسی طرح دنیا کو ایک نظام قائم کر کے مسلمان دکھائیں کہ وہ رحمت للعالمین کا مظہر یہ ہے۔ اب وہ گویا بشیر اور نذیر کا حق ادا ہوگا دنیا والوں تک وہ بات پہنچانے کا، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں تک پہنچانا۔ اس کو اتنا عمومیت دی ہے حضور نے کہ فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، یعنی ایک آدمی کے لیے اب یہ بات آئی نا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک آیت تو میری طرف سے پہنچاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں کی بری ہوئی وادی سے بڑی دولت ہے۔ اس معاشرے میں سرخ اونٹ یعنی آج کی کوئی بہت بڑی کوئی 10 کروڑ والی گاڑی تو اس کے متبادل سمجھ لیجئے اس کا پورا جو ہے نا آپ کو فلیٹ مل جائے، نہیں وادی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اتنے اگر سرخ اونٹ مل جائیں تو اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو بتاؤ، تاریخ بتاؤ۔ قُل لَكُم مِّيعَادٌ، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، یومن ایک دن کا، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ دن آئے گا تم ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک لمحہ اس سے نہ آگے جا سکتے ہو، دیر کر سکتے ہو، نہ اس سے جلدی مچا سکتے ہو، یعنی کہیں رک جاؤ دیر سے پہنچیں گے یہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اسے کراس ہی کر جاؤ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو لمحہ ہے اس لمحے ہی پکڑے جاؤ گے، وہ طے ہے، لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کہ اسے بتائے، وہ طے ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَن نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، ادھر ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا، سورۃ القصص میں تھا، آیت نمبر 48 تھی، کہ یہ دونوں قرآن ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سحران جادو ہیں دونوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو نہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ اس پر جو پہلے ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش تم دیکھو یہ ظالم لوگوں کو، موقوفون عند ربہم، جب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور، یرجع بعضهم إلى بعض القول، اس دن یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے تم ہمارے پیچھے کیوں چلے، اس کا آگے پورا ذکر آ رہا ہے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ کمزور تھے دنیا میں عوام،
دبے ہوئے جن سے جگہ ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، عیاش پرست جو لوگ تھے ان سے کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنہ مومنین، ہم ایمان لے آتے، ہمیں نبی رسول کی بات ماننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہے، تم نے آ کے نئے نئے بیانیاں گھڑ کے تو ہمیں گمراہ کیا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو لیڈر تھے، بڑے تھے، گھمنڈ کرنے والے تھے، وہ کہیں گے جو کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے ان سے، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا قبول کرنے سے؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہیں بھی تو وہی چیزیں پسند تھی نا جن کی طرف ہم رغبت دلاتے تھے، تم بھی تو انہی کے دیوانے اور مستانے تھے۔ بلکہ اگر تم واقعی سوچو تو ہم لیڈر تھے ہی اس لیے کہ ہم تمہاری مرضی کی بات کرتے تھے، اگر تمہاری پسند سے ہٹ کر ہم بات کرتے تو تم ہمیں لیڈر مانتے نہیں، ہمارے پیچھے نہ چلتے۔ ہم تو دیکھتے تھے کہ عوامی سوچ کیا ہے، عوامی امنگ کیا ہے، عوامی بلکہ ترنگ کیا ہے، موج کیا ہے لوگوں کی، ہم اسی موج کے مطابق نعرہ لگا پر اس پر سوار ہو کے لیڈر بن جاتے تھے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کرتے جسے عوام قبول ہی نہ کرے تو ہمیں کون لیڈر مانتا ہے؟ تو ہم تو گویا در حقیقت خود کہنے کو لیڈر تھے، حقیقت میں تمہارے فالورز تھے۔ خاص طور پہ ہمارا جو دور ہے نا، یہ کوئی فرعون کا دور تو نہیں ہے، اسے یہ عوامی حاکمیت کا دور ہے۔ آتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ، تو اب جمہور جس طرف جو ہے نا وہ دم اٹھا کے چل پڑیں تو لیڈر کو بھی مجبوراً ادھر ہی چلنا پڑتا ہے۔ بل کنتم قوم مجرمین، تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب وہ جو کمزور لوگ ہیں پیچھے یعنی متبعین یا مقلدین یا جو پیچھے فالوورز، وہ کہیں گے ان سے جو ان کے لیڈر تھے، آگے چلنے والے تھے، ان سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، لیکن یہ جو تم دن اور رات سازشیں کرتے تھے، نئے سے نئے منصوبے بناتے تھے، نئے نئے بیانیے گھڑ کے اپنے جو ہے نا وہ جو بھی تمہارے وہ حاشرین ہوتے تھے ان کے ذریعے سے پھیلاتے تھے۔ اذ تامروننا، جب تم ہمیں، اب یہاں حکم دینے کا مطلب ہے سکھاتے تھے، ہمیں راغب کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل لہ اندادا، اور اس کے ضد اور ند اور مد مقابل اور محبوب تراشیں، جن سے محبت کریں اللہ سے بڑھ کر، جتنی اللہ سے محبت ہے اس سے بھی شدید محبت گویا ان نئے جو ہم نے بت تراشے ہیں ان بتوں کے ساتھ کی جائے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، وہ سارے آپس میں یہ جھگڑا جاری ہوگا کہ عذاب کو دیکھیں گے، تو جب عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، جو بھی وہ ایک معلوم ہو جائے گا نا اپنی غلطی کا، تو اثر الندامت، اور وہ چھپا کے جو پچھتاوا ہوگا اس کو چھپا رہے ہوں گے، لما رعاو العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈالیں گے ان جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں توق، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر وہی کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی بھی خبردار کرنے والے کو، الا قال مترفوها، مگر ہمیشہ اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، جو عیاشی میں مگن تھے، ان لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو شاید تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہرگز اسے قبول نہیں کریں۔ یعنی اس سے اپنے بیانیے کو ذرا نرم کرو، بہت ریجڈ ہو تم۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، دوسرا قرآن لے کے آئیے یا اسے میں تبدیلی کیجئے، یہ بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا جو شاید تم دے کے بھیجے گئے اسے ہم نہیں مانتے۔ ہم مذہب کے دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ کہ مذہب کی کوئی ایسی تعبیر ہونی چاہیے جو ہمارے نظام کو ڈسٹرب نہ کرے، تو ایسی کوئی شاندار تعبیر لے کے آؤ، یہ والی تعبیر جو تم کر رہے ہو اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، انہوں نے کہا یہ جو اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، تو اس نے ہمیں اولاد بھی زیادہ دی ہے، مال بھی زیادہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ وہ ہم سے راضی ہے۔ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ اتنا کچھ کیوں دیتا ہے؟ ہمارے مال بھی بہت ہیں، ہماری اولاد بھی بہت ہے، وما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یعنی وہ ہم سے راضی ہے، اس نے یہ سب کچھ دیا تو اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اب یہ دیکھیے یہ فہم کی بات ہے، فرما دیجئے کہ میرا رب رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تم اس حکمت کو نہیں سمجھتے، تم اسے انعام سمجھتے ہو، یہ انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ اگر انعام سمجھو تو پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ انعام ہے نہیں، دنیا میں جو بھی ملا یہ آزمائش ہے۔
ابھی جو ہم نے سورہ احزاب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک امتحان ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی اور نعمت ملتی ہے، کہنے کو وہ انعام ہوتا ہے لیکن وہ ایک نئی آزمائش کی بنیاد ہوتی ہے۔ 12 سینگے کی خوبصورتی 12 سینگوں سے ہے، لیکن وہی سینگ پھنسانے کا باعث بھی ہیں۔ یہ دنیا تو یہی ہے کہ جو آپ کی سب سے اعلیٰ وصف ہے، جس سے آپ کوئی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی آپ کو جو ہے وہ گڑھے میں گرانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو تمہیں رزق ملا ہے یہ انعام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ وَيَقْدِرُ، وہ جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ جو دنیا میں اللہ نعمتیں دیتا ہے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اب اس میں جمع کر لیجئے، تمہارا اقتدار، تمہارا سٹیٹس، دنیا میں تمہاری حیثیت، مقام، مرتبہ، ایسی چیز نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، جو تمہارا درجہ ہمارے قریب کر دیں، ہمیں تمہیں بلند ہمارے ہاں کوئی مقام دے دیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، مقرب وہ ہوتا ہے، قرب اسے ملتا ہے، درجہ اسے ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اور نیک اعمال ہم پڑھائیں، یہ سارا کچھ لٹائے جس پر تم ناز کر رہے ہو نا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ثابت کرے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، نہ مال سے ہے نہ اولاد سے ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، تو انہیں اللہ پر قربان کرے گا تو ثابت ہوگا۔ ان کے لیے ہمارے ہاں قرب ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا دگنا بدلہ، ان کے لیے ہوگا دگنا بدلہ، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے یہ قربانیاں دی، نیک اعمال کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ بالا خانوں میں امن سے، چین سے، سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کی، کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، زور لگایا کہ ہماری آیات کو ہرا دیں، ہمارے منصوبے کو ناکام کر دیں، یا ہماری آیات کے غلط مفہوم کو عام کر دیں، نئی تعبیر کر دیں ان کی، جو ان کو کوئی غضن نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ دے، گھنی چھاؤں میں بیٹھے رہیں، ایسی تعبیر کر لیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق پھیلا کے دیتا ہے، یعنی خوب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، ایک اندازے کا دیتا ہے، یعنی حساب کتاب کا دیتا ہے، اور بہت راشن بندی سے دیتا ہے، ضرورت کے مطابق دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کے، دگنا چگنا کر کے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا لوگوں کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ جو یہ آپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، یعنی جو معبودان ہیں غیر اللہ کے علاوہ، بے شک قرب رکھنے والے ہوں اللہ کا، فرشتے کیوں نہ ہوں، اسی پہ قیاس کر لیجئے، اولیاء اللہ کیوں نہ ہوں، نبی کیوں نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، اب اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، قالوا سبحانک، فرشتے فوراً کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ان کے مقابلے میں تو ہمارا ولی ہے، حمایتی، ہمیں ان سے کیا یارانہ، کیا دوستی، ہمارا ان سے کیا تعلق، یہ تو اپنے ہی خیال میں جو سوچ کے تو لگے رہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، ہم نے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی، نہ ہم ڈالتے ہیں، ہمارا دوست تو ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اصل بات یہ ہے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، نام ہمارا استعمال کرتے تھے، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ جنوں کے پرستار تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، کتنے لوگ نیکی کے پردے میں یہ جنوں کے ساتھ تعلق رکھ کے شیطانی عمل میں ملوث ہوتے ہیں، تو نہ لوگوں کی داڑھیوں پہ جایا کریں، نہ ان کے ظاہری نیک اعمال پر جایا کریں، یہ جو جنات والا چکر ہے اسے دور رہا کریں۔ اکثرہم بہم مومنون، ان کی اکثریت انہی کا یقین رکھتی تھی، یعنی وہ ان کے کام بنائیں گے، وہ ان کے کام آئیں گے، وہ جو ان پہ تعویذ ہو گئے ہیں کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کے لائیں گے، یہ ہم نہیں کراتے، غیب کا کام ہے نا، تعویذ ہوئے کہیں پڑے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتہ، تو جو استمداد بالغیب سوائے اللہ کے اور تو کسی سے نہیں کیا جاتا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی میرے موکل ہیں، اور وہ جا کے نکال کے لے آتے ہیں، تو بابا آپ تو پھنس گئے، کہنے کو آپ نے جو ہے نا عمل کرایا ہے،
لیکن اصل میں آپ پہ عمل ہو گیا ہے. پہلے آپ اللہ کے تحفظ میں تھے, اب آپ نے اپنے آپ کو عاملین کے حوالے کر دیا ہے. بچیں, دور رہیں ان چیزوں سے. کافی پہلے کی بات ہے, ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب میرے پاس ہے, ریٹائرڈ تھے, کہیں اہم سیکورٹی ڈیوٹیز پہ بھی رہے ہیں, تو وہ کوئی روحانی ٹچ بھی تھا ان میں, تو مجھے کہانیاں وانیاں سناتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے آ کے کہا جی کہ وہ جنات جو ہے نا, جنات, ان کی عالمی امارت قائم ہو گئی ہے. یعنی یوں سمجھے مسلمان تمام کسی ایک خلیفہ کے ماتحت آ جائیں, جیسے حضرت عمر کے دور میں تھے, تو جنات کی اس طرح کی خلافت, عالمی خلافت قائم ہو گئی ہے. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ایک جن صحابی تابعی ہیں, یعنی صحابی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے, چیچنیا کے رہنے والے ہیں, تو وہ آئے ہوئے ہیں, تو اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کوئی ملاقات نہیں کرنی, مجھے تابعی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں. اصل میں یہ بات سمجھ لیجئے, یہ تابعی ہو کہ صحابی ہو, ہمارا جنوں سے کیا کام؟ ہمارا اپنا فیلڈ ہے, اپنا میدان ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. پھر وہ جن بنائے, فرشتہ بنائے, وہ اس کی مرضی ہے, جو بھی بنا دے. لیکن فی الحال جو اس نے بنایا ہوا ہمارا یہی سرکل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے. اللہ نے انہیں خضر کے پاس بھیجا, 2-3 دن ہی, وہ 2-3 مسئلے ہی ہوئے, انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے, ھذا فراق بینی و بینک, بہت ہو گئی, میں نے دیکھ لیا, آپ اپنا کام کریں, مجھے جا کے اپنا کام کرنے دیں. وہ ایک دوست تھے, چلے یہ چیز آئی ہے, بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو ان کے سامنے میں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. وہ کوئی 7-8 سال بعد جا کے سچا ہو گیا, جو خواب میں نے دیکھا تھا. اچھا, جو اس میں مجھے نظر آیا, جو بندہ یہ کام کرے گا, اب اصل میں اسے میں نے کوئی ذمہ داری سونپنی تھی, میں نے پھر بھی سونپی, وہ پہلے ہی نظر آ گئے. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا. میں نے کہا نہیں, یہی کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو میں نے سوچا تھا نا کیا کروں, جس کا میں مکلف ہوں, خواب کا مکلف نہیں ہوں. وہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے, اس کے بعد ہوگا یہ ٹھیک ہے, میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا, لیکن مجھے کرنا تو وہی کام تھا نا جو میں نے سوچا تھا اپنی صلاحیتوں کے مطابق. یہ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور, مجھے اسی سے بھی مجھے یاد آئی. پاکستان بننے سے 1 سال پہلے حسین احمد مدنی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وہ پاکستان کے مخالف تھے, انہیں کانگریسی علماء میں شمار کیا جاتا ہے, تو انہوں نے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 1 سال کے اندر پاکستان بن جائے گا. انہوں نے کہا آپ کو کیا؟ انہوں نے کہا مجھے ملائے اعلیٰ میں طے ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا. بڑی بات ہے, ملائے اعلیٰ کی بھی خبر تھی, انہوں نے کہا پاکستان بن جائے گا. تو ساتھیوں نے کہا پھر ہمیں پاکستان کی مخالفت ترک کر دینی چاہیے. انہوں نے نہیں, ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, باقی جو اللہ کو منظور ہے وہ جو بھی اللہ فیصلہ کرے, ہمیں کیا معلوم یہ فیصلہ من جانب خیر ہوا ہے یا من جانب شر ہوا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے کس طرف ہوا ہے, تو ہم تو جو سمجھ لیں گے وہ کریں گے. تو یہ ان چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں. تو یہ جنات شنات کے چکر سے بھی پرہیز بہتر ہے. ویسے آپ کے قابو بھی آ جائیں, آپ کے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے, تو حساب کتنا کرے گا؟ چلنے کا کرے گا. اللہ نے آپ کو سائیکل دے دی ہے تو اب سائیکل کے مطابق حساب ہوگا, اور موٹر سائیکل دے دیا ہے تو اس کے مطابق, اور گاڑی دے دی ہے تو اس کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک ریاض بنا دیا ہے تو اس کے مطابق ہوگا. مسئلہ یہ ہے کیا ضرورت ہے زیادہ مانگ کے زیادہ حساب لینے کی؟ تو اب اسی طرح اللہ نے کوئی روحانی طاقت زیادہ دے دی ہے تو پھر وہ بھی بڑھ جائے گا. تو ہم نے کہا جی بابا جی ہم نہیں. اچھا, اس کے بعد وہ مجھے بھی نہیں ملے, میں ان کے صحابی جن سے نہیں ملا وہ مجھے نہیں ملے. فَالْيَوْمَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ, یہ ان کی اکثریت انہیں جنوں پر ایمان رکھتی ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, تو آج کے دن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان کر سکتا ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, نہیں مانا کرتے تھے, آج اسی کا لطف اٹھاؤ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر پڑھی گئی ہماری واضح آیات, صاف آیات جن میں کوئی ابہام نہیں تھا, کلیئرٹی تھی, وہ جب ان پر پڑھی گئیں, قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, تو انہوں نے بیانیہ یہ بنایا, یہ ایک شخص ہے, آدمی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے اس پر پیغام نہیں آیا, یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں, ہماری روایت ہے, یہ اسے توڑنا چاہتا ہے, ہمارے کلچر کو مٹانا چاہتا ہے, یہ ہمارے تہذیب کا مخالف ہے. وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا, اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر یہ کہ گھڑا ہوا جادو, ایک جھوٹ ہے جو یہ بنا کے لے آیا ہے.
وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کافروں نے حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا یعنی قرآن، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر ایک واضح طور پر جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب، ہم نے انہیں کوئی ایسی کتابیں تو نہیں دی تھیں یدرسونہا کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں، جن سے سیکھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا کوئی رسول بھیجا تھا کہ اس کی تعلیمات کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہوں۔ وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی ابھی یہ جھٹلا رہے ہیں، لیکن قوم فرعون ہو یا عاد ہو یا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے جو ان کو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ یہ بنتے ہیں نا ہم لیڈر ہیں، ہم سردار ہیں، ہم یہ ہیں، ان کی طاقت اور عظمت کے مقابلے میں یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو تاریخ میں دیکھو کہ میرا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، جب نہیں مانے تو پھر ہوا کیا ان قوموں کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے خالص ہو کے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اپنا ہر تعصب، ہر ضد، ہٹ درمی، خواہش ذہن سے نکال کر خالص اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مثنا، دو دو، و فرادہ، یا اکیلا اکیلا، ثم تتفکروا، پھر خود سوچو، غیر جانبدار ہو کر اللہ کو سامنے حاضر ناظر جان کر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی سودا نہیں سمایا ہے، انہیں کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، یہ دیوانے نہیں ہوئے ہیں، یہ مجنون نہیں بنے ہیں، تمہارا دل گواہی دے گا ایسا ہے نہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ نہیں ہے مگر تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب آنے سے پہلے وہ آیا کھڑا ہے، گویا اس سے پہلے یہ تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہو، کوئی فیس مانگی ہو، کوئی تم سے جو ہے نا کوئی تقاضا رکھا ہو تمہارے سامنے، فہو لکم، تو وہ تمہیں مبارک، ان اجری الا علی اللہ، میری محنت کا صلہ تو اللہ کے پاس ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے کے اوپر گواہ ہے، اسے پتہ ہے کس نے کتنا پتا مارا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اے نبی فرما دیجئے میرا رب حق برساتا ہے، یعنی یہ پے بپے جیسے بارش برستی ہے اس طرح گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن کی صورت میں برس رہی ہے۔ علام الغیوب، تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ قل جاء الحق، فرما دیجئے حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ کوئی شے بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کو دہرا سکتا ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ سارے کام کر لیتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، فرما دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس کی گمراہی کا وبال میرے ہی اوپر ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میری طرف میرے رب نے وحی کیا ہے اس کے تو خیر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اپنے جو کارنامہ ہے اللہ نے میری طرف وحی کیا، ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں، گمراہ ہوں تو یہ اصل میں ایک انداز ہے نا مروت کے ساتھ، کہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ تکبر کا انداز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم یہ سوچو، اس طرح سوچ لو کہ اگر میں کوئی برائی پر ہوں، گمراہی پر ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ میں ہدایت پر چلتا، یہ اس وحی کا نتیجہ ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کی ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سنتا ہے اور قریب ہے۔ ولو تری، اور کبھی کاش کہ آپ دیکھیں، اذ فزعوا، کہ جب یہ گھبرائیں گے، گھبراہٹ یعنی آپ یہ اس کا تصور یوں کریں کہ کوئی جو ہے نا کوئی مظاہرہ ہے، کوئی جلوس ہے، اس میں آپ نکلے ہیں، اچانک شلنگ شروع ہو گئی تو وہ بھگدڑ جو مچے گی، تو یہ اس گھبراہٹ کا اس طرف یعنی اس طرح کی گھبراہٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اذا فزعوا، جب یہ گھبرائیں گے، فلا فوت، تو زیادہ دور نہیں نکل سکیں گے، واخذوا، کے پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ یعنی میں نے وہ نقشہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا کہ جیسے پولیس گھیرا ڈالے اور وہ شیلنگ شروع کرے، لوگ تتر بتر ہونے کے لیے گلیوں میں گھسیں لیکن کہیں جا نہ پائیں، گرفتار ہو جائیں، ہر طرف ڈالا کھڑا ہو، کالا یا چٹا، اور بندہ بچ کے کوئی بھی نہ جائے، بھائی یہ کیفیت ہوگی کہ حشر کے میدان سے بھاگ کوئی بھی نہیں سکے گا۔ گھبرائیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، نکل نہیں سکیں گے کہ پکڑے جائیں گے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، وہ صورت ہوگی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور تب کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے۔ بھئی اس وقت تو ایمان بات وہی ہے،
ایمان کس پہ لانا تھا جس کو نہیں دیکھا؟ ادھر فرشتے بھی ادھر ہی ہیں، اللہ بھی ادھر ہی ہے، ہر شے۔ اب کیا ایمان؟ اب تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، فرعون بھی لے آئے گا، نہ بھی لائے تو سب کچھ حاضر موجود ہے، سارے سائنسدان بھی لے آئیں گے، چھو کے بھی دیکھ لیں گے دوزخ کو بھی، بلکہ اپنی جس لیبارٹری میں مرضی اس کی جو ہے نا وہ ناپ بھی لیں گے کہ بھئی اس کی ہیٹ کتنی ہے۔ اب کون نہیں ایمان لائے گا؟ اب تو سب لائیں گے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اب اتنے دور آ جانے کے بعد کہاں ہاتھ پڑ سکتا ہے؟ یعنی کوئی شے آپ سے پیچھے رہ گئی ہو، آپ بہت آگے نکل گئے ہوں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا آلٹر کورس کرنا چاہیں کہ میں وہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کروں، اب کدھر ٹرین ملے گی آپ کو؟ وہ تو گئی، وہ تو اسٹیشن سے وہ گاڑی چھوٹ گئی، اب نہیں مل سکتی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے کفر کرتے تھے، اکڑ اکڑ کے اور اچھل اچھل کے کفر کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اندھیرے میں تیر چلاتے تھے دور کسی جگہ پہ بیٹھ کے نشانہ لیے بغیر۔ ایک ہوتا ہے نا ویل ٹارگیٹڈ، کوئی آپ جو ہے نا نشانہ لے کر کوئی تیر پھینکتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تیر پھینکے جا رہے ہیں اندھیرے میں، ٹامکٹوئیاں جیسے آدمی مار رہا ہو۔ تو یہ یعنی ایک آدمی کی بات ہوتی ہے سوچی سمجھی، اسے اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، وہ ایک بات جو کر رہا ہوتا ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے نا وہ بس باتیں بنا رہا ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بات کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو یہ ان کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، عقائد ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹامکٹویاں مار رہا ہو۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے اور جن چیزوں کو یہ پسند کرتے تھے، عیاشی کا جو سامان جو ان کی پسندیدہ مشاغل تھے، اس کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، یعنی ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسے کہ ہو چکا ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے۔ دیکھیں نا کتنے نعمتوں میں تھے آل فرعون، لیکن یہ کہ وہ اب عذاب میں ہیں، نعمتیں تو ان سے چھٹ گئیں۔ یہی باقی قوموں کے ساتھ ہوا، وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ ایک ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، یقین نہیں کرنے دیتا ہے۔ ذرا سا یقین آتا ہے پھر کوئی شک کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔